बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं आज 22 मार्च है, दिन है हफ्ते का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:45 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग, लेकिन उनसे पहले प्यार भरा गिला, और वो भी रोज़े के साथ। पहला गिला ये कि जो लाइक्स की तादाद होती है वो कम होती है। हाँ, ये अलहदा बात है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो फिर न किया करें। और जो अहम बात है वो ये कि 25 मिनट की अगर वीडियो है तो जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ना, तो वो होता है 11 मिनट या 10 मिनट। इसका ये मतलब हुआ कि पूरी वीडियो नहीं सुनी जाती, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें भी थोड़ी आपने नज़रसानी करनी है। अब आते हैं सबसे पहले आज के दिन पे। 22 मार्च के दिन को तारीख में क्या हुआ। 22 मार्च 1933 जर्मनी ने पहला कंसंट्रेशन जो है वो कैंप कायम किया। ये ऐसा कैंप था जहाँ पे इंसान एक दफ़ा चला जाता तो वो फिर अपनी टांगों पे या ज़िंदा वापस नहीं आता था। ज़्यादातर ये जंगी कैदियों के लिए और यहूदियों के लिए थे जो हिटलर ने बनाए थे। ये पहला कैंप बना था 22 मार्च 1933 को। उसके बाद 22 मार्च 1943 यानी यही दिन था, और दूसरी जंग अजीम थी, और जो बेलारूस है इसका एक गांव, पूरा गांव वो जिंदा जला दिया गया था। यानी तारीख थी 22 मार्च 1943, और ये दिन आज तक बेलारूस में मनाया जाता है और बड़ा इस पे अफसोस किया जाता है, जिंदा लोगों को जला दिया गया। फिर आपको पता है दूसरी जंग अजीम में क्या कुछ नहीं हुआ, एटम बम यूज़ हो गए। 22 मार्च 1945 ये अरब लीग का क़याम अमल में आया। हालांकि उस वक्त इससे बड़ी उम्मीदें थी। आप अंदाज़ा करें ना, अरब लीग यानी तमाम अरब मुल्क, और अरब मुल्कों के पास क्या क्या है आप जानते हैं। तो उस वक्त बड़े ना मुसलमान खुश हुए कि जी इतनी बड़ी ताकत अरब लीग जो है ना बन गई है और अब दुनिया में। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारे ईमान का हाल हुआ उसी तरह अरब लीग का भी हाल हुआ। अब पूछते ही कोई नहीं है कि अरब लीग है भी सही कि नहीं। उसके बाद 22 मार्च 1946 बरतानिया ने उर्दन को मुकम्मल आज़ादी दे दी। आप जानते हैं कि एक वक्त था बरतानिया का पूरी दुनिया पे जो है ना वो कब्ज़ा था, उसकी कॉलोनियाँ थी। हत्ता कि आप ये भी जानते होंगे कि अमेरिका भी बरतानिया की कॉलोनी थी। तो ये उर्दन जो है ये 22 मार्च 1946 को आज़ाद हुआ। हम 47 में हुए थे। उसके बाद है जी 22 मार्च और 1995, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। और ये पोलिकोव वो खलाबाज थे जो 438 दिन तक मुसलसल खला में रहने के बाद वापस आए। 438 दिन पोलिकोव, और ये फिर वापस आए। दिन था 22 मार्च 1995। और फिर 22 मार्च 2004 ये जो है एक और बहुत इम्पोर्टेंट डे। इस पे मैंने कॉलम लिखा था, यानी, और ये मेरा कॉलम अखबार में छपा था, और कॉलम का उन्वान था 2004 के यजीद। क्योंकि इस दिन शेख अहमद यासीन जो कि नाबीना थे, ये फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, और शेख अहमद यासीन हमास के बानी थे। इनको जहाज़ के ज़रिए मिसाइल से निशाना बनाया गया था, और इनके 2 मुहाफिज और 7 सिविलियन जो है वो शहीद हुए थे। तारीख थी 22 मार्च 2004। और इसी शेख अहमद यासीन ने कहा था कि एक वक्त था मैं समझता था कि पूरी दुनिया जो है वो आज़ाद है और गज़ा ग़ुलाम है। ये अहमद यासीन ने कहा था। लेकिन अब मैं मौत से पहले कि अब मैं जब किसी ने मदद नहीं की अरब वगैरह, अब मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया गुलाम है, सिर्फ गज़ा आज़ाद है। ये शेख अहमद यासीन ने कहा था, और वो 22 मार्च को शहीद हुए थे। अब आते हैं ज़रा अपनी जो है ना वो ख़बरों की जानिब। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर क्या चल रहा है।
پہلی خبر، کل آپ کو کیا خبر دی تھی؟ کل آپ کو خبر دی تھی کہ وزراء نے اپنی تنخواہوں میں جو ہے وہ 188% اضافہ کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج کیا ہے؟ آج خبر ہے کہ 1100 یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے اور 6000 ملازمین کو گھر بھیجنے کا فیصلہ۔ یہ ہوتی ہیں فلائی ریاستیں، 188% اضافہ اور 6000 ملازمین کو۔ اور اب دن چیک کریں، دن، یعنی یہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ یعنی یہ چلیں فارغ ابھی نہ بھی کریں، لیکن جن کو پتہ چلا ہوگا رمضان، عید، ان کی عید کیسی گزرے گی، یہ کیسے شقی القلب لوگ ہیں۔ بہرحال جی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، 6000 ملازمین وہ گھر جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو ہے IMF سے مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں، قوم جلد خوشخبری سنیں گی۔ وزیر خزانہ، ان کو امپورٹ کر کے لائی تھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہالینڈ سے، اورنگزیب صاحب، آری مشہور ہیں یا اوری مشہور ہیں یہ گوروں میں، ان کے پاس نیشنلٹی بھی ہالینڈ کی ہے، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو قرض کو خوشخبری کہتا ہے۔ یعنی آپ مجھے 2000 روپیہ اگر قرض دیں تو میں خوشخبری دوستوں کو سناؤں کہ جلد خوشخبری ملے گی، IMF ہمارے منہ میں ہڈی جو ہے نا وہ ڈالے گا، لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں IMF کے جمڑتے، IMF کے اگلوں پہ، IMF کے پچھلوں پہ۔ ان کو بھی نظر آتی ہے تو غریب کی بجلی نظر آتی ہے، غریب کی گیس نظر آتی ہے، غریب کی تنخواہ نظر آتی ہے۔ یہ جو 188% اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں وزیروں کی، مشیروں کی، ابھی سنا اور وزیر بن رہے ہیں، وہ جو عمرے پہ پھر رہے ہیں، یہ IMF کو نظر نہیں آتا۔ IMF کہتا ہے بسکٹوں پہ جو ہے نا وہ ٹیکس لگا دو، IMF کہتا ہے دودھ پہ لگا دو، IMF کہتا ہے گوشت پہ لگا دو، ان پہ نہیں لگاتا۔ یعنی یہ 188%۔ بہرحال جی قوم جلد خوشخبری سنیں گی، ٹھیک ہے، ہم بھی انتظار کریں گے۔ اس کے بعد کرتارپور راہداری، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح عمران خان کے دور میں عمران خان گئے تھے، افتتاح والے دن بھی وہاں بیٹھے تھے۔ 45 سال بعد یہاں ایک بہن اور بھائی جو ہے نا وہ ملے ہیں، اور وہ مناظر دیکھنے والے ہیں۔ بھائی اور بہن آپ جانتے ہوں گے، آپ کی ماشاءاللہ بہنیں ہوں گی، اللہ ان کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ بھائی اور بہن کا رشتہ 45 سال بعد یہ بہن بھائی ملے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ بہرحال بڑی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں۔ اس کے بعد جی عید کے بعد جو ہے نا وزیر اعظم آپ APC بلائیں گے، یعنی ان کی آپ جو ہے نا وہ چیک کریں، یعنی یہ لومڑی پان ان کا چیک کرے۔ انہوں نے اپوزیشن نے کہا کہ ہم APC بلا رہے ہیں، ساری جو ہے نا پارٹیاں مل کے۔ انہوں نے پہلے بندوبست کر لیا کہ جی APC جو ہے نا وہ ہم بلاتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا ان کی APC، یہ بوٹ پالش کرنا، اس سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ اور اگلی جو دانہ ڈالا گیا ہے وہ دانہ یہ ڈالا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ وزیر اعظم APC بلائیں گے۔ ایک تو یعنی وزیر اعظم بدماش ہوں گے، بدماش مین کہ وہ جو ہے نا وہ لمبڑدار ہوگا نا، وہ بلائے گا۔ تو دوسرا دانہ یہ ڈالا ہے کہ اس APC میں جو ہے وہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ یہ دوسرا دانہ ڈالا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ لمبڑوان ہیں اور ہم جو ہے وہ APC بلائیں گے، اور ہم کیا اس دن کوئٹہ جو گئے ہیں کیا تیر مارا ہے، یا وہ وزیر اعلیٰ نے کیا تیر مارا ہے ان کا۔ تو یہ وہ اس کو نا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اپوزیشن عید کے بعد کہہ رہی ہے کہ وہ APC بلائے گی، تو انہوں نے نیا کٹا کھول دیا ہے حکومت نے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے یہ ہے کہ طالبان سے جو ہے وہ مذاکرات کریں، یہ کہا ہے علی امین گنڈاپور نے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی گنڈاپور نے کہا ہے کہ آپ مجھے فری ہینڈ دیں، مجھے جو ہے نا وہ TRO بنا دیں، یا TOR کہتے ہیں، بنا دیں ٹرمز آف ریفرنس کہ کن ان پہ بات کرنی ہے، تو میں طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو گنڈاپور نے کہا ہے کہ جی فضل الرحمان کی اب وہ اہمیت نہیں ہے،
کہ یہ ان سے مذاکرات کر سکیں۔ بہرحال مذاکرات ہونے چاہیے، وہ ان کی حلقے کی سیاست ہے۔ آپ کو پتہ ہے علی مین گنڈپور اور فضل الرحمان جو ہے وہ ڈی آئی خان میں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے۔ ہمارے لیے تو اگر بہتری ہوتی ہے پاکستان کے لیے تو دونوں مل کے چلے جائیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ایک دوسرے کے، مل کے چلے جائیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں جی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بندوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا 6 ماہ تک پتہ نہیں چلتا۔ جسٹس انوار الحق پنو یہ اس میں لاہور ہائی کورٹ میں بہت زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے ان کے سامنے ایک مقدمہ تھا یہی لاپتہ افراد کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو نفرت بڑھ رہی ہے، جو نفرت کا لیول بڑھ رہا ہے، جو لوگ دور ہو رہے ہیں جو ہے نا وہ حکومت سے اور اداروں سے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ بہرحال اس دور میں عدلیہ کی طرف سے ایسے ریمارکس دینے اور ایسی سچائی بیان کرنا وہ بھی قابل تعریف ہے جو انوار الحق پنو صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے۔ بہرحال اگر کوئی سمجھے تو انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف نفرت پیدا ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جو ہے وہ چولستان سے جو ہے وہ نہر پر جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے اور پنجاب حکومت نے جو ہے نا وہ بجٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا بند کمرے میں یہ کالج ارکان نے یہ اجازت دے دی ہے۔ یعنی کالج ارکان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اجازت نہ دے؟ یعنی دنیا کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا جیب کترا، چور، منی لانڈرر، اور کتنے جو ہے نا اس بندے نے قتل کرائے، یہ سارا کچھ پتہ ہے ان کو، یہ ان کے سامنے بول سکتا ہے۔ یا پھر وہ دوسرا اس کا بیٹا، اس نے کہا جی نکالے نہریں، ہمیں کیا، اس کی ویسے جو ٹانگیں ہیں لاتے ہیں قبر میں۔ اب انہوں نے ادھر سندھ میں جو ہے نا ادھر مخالفت کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں جی 4 اپریل کو مخالفت کریں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ تماشے بنائے ہوئے ہیں، آج بھٹو کا دن آ گیا ہے، آج بے نظیر کا دن آ گیا ہے، آج فلاں کا دن آ گیا ہے، انہوں نے کیا اکھاڑا تھا پتہ نہیں، 4 اپریل کو آپ اعلان کریں گے۔ بہرحال جی اس نہر پہ جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ خدا حافظ اور نو مور، اور اس کے بعد جو ہے نا اسلامی جمہوریہ شمالی کوریا خوش آمدید، اس کی جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ اب یہ پاکستان نہیں ہے، یہ شمالی کوریا ہے۔ پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ یہ خود خبر بن گئی ہیں، ان کا نام پچھلے دنوں آیا تھا جو ہے نا وہ نوبل پرائز کے لیے، اور اب ان کو سنا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یعنی بڑے اچھے آدمی ہیں، مین کے 2 نمبر آدمی ہیں، یعنی جن کے بارے میں محسن نقوی کہہ رہا ہے، اور جو ہے نا یہ سنا فرمایا ہے جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری نے، کہ یہ تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور بہت اچھے بندے ہیں۔ یہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، عبوری چیئرمین، قائم مقام چیئرمین، اصل چیئرمین تو عمران خان ہے، پارٹی ان کی ہے، تو یہ سے یہ سمجھا جائے اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ 2 نمبر آدمی ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 1 گھنٹے میں 15 دفعہ کلین شیو کرتے ہیں، اس کے علاوہ مسکراہٹ بڑی زبردست ہے، سرخ سفید ہیں، اینک قیمتی ہے، اور جو ہے نا بنیر کے ہونے کے باوجود کوئی تپڑ نہیں ہے، ہاتھ میں ہر وقت ٹیشو پیپر رکھتے ہیں تاکہ منہ شو صاف کیا جائے۔ بہرحال پہلے ہمیں شک تھا، تو اب گواہی آ گئی ہے محسن نقوی کی کہ یہ جو ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، ان کو آرمی چیف صاحب جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آرمی چیف صاحب پسند کرتے ہیں، محسن نقوی پسند کرتے ہیں، اور سسٹم پسند کرتا ہے، تو ہمارے لیے پھر بیرسٹر گوہر جو ہے وہ 2 نمبر آدمی ہیں، کیونکہ پہلے کہا گیا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جو ہے نا وہ فارم 47 کی، وہ بہت اچھی تقریر کرتی ہیں اور وہ کیری بہت اچھا کرتی ہیں، تو وہ بھی فیورٹ ہیں۔
تو ان کے بارے میں بھی ہر کسی کو پتہ ہے. تو بہرحال بیرسٹر گور کا بھی آج پتہ چل گیا ہے. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ایک جو ہے نا وہ وائس چانسلر کو اغوا کیا گیا جو ہے نا وہ بلوچستان سے. تو وہاں احتجاج شروع ہو گیا. احتجاج شروع ہوا تو وہاں پہ جو ہے نا جی سیکیورٹی فورسز آئیں. انہوں نے پہلے واٹر کینن ڈانگاں سوٹے, آپ جانتے ہیں ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد سنا ہے کہ جی فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ, فائرنگ. یہ تقریباً سارے جو صحافی ہیں انہوں نے رپورٹ کی ہے, اور کہتے ہیں کہ 3 جو ہے نا وہاں پہ بندے وہ شہید ہو گئے ہیں. اور ان میں جو ایک لڑکا شہید ہوا ہے نا, آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک لڑکا وہاں پہ شہید ہوا ہے جی 13 سالہ نعمت بلوچ. 13 سالہ, یعنی وہ جو ہے نا 13 سالہ نعمت بلوچ, بلکہ 12 سالہ کوئی کہہ رہا ہے. اور اتنا اس کا سوراخ تھا دل والی جگہ پہ, سوراخ تھا اس کا. بہرحال پھر کیا ہوا, پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ, یہ جو بلوچستان یکجہتی کونسل ہے, انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ رکھ کے منیر احمد جو محمد منیر روڈ ہے وہاں پہ جو ہے جی انہوں نے وہ جنازے رکھ کے, لاشیں رکھ کے, اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. روڈ بند ہو گیا, ہڑتال کی کال دے دی, ہڑتال ہو گئی, لوگ پہنچنے شروع ہو گئے. پھر صبح 5 بجے کہہ رہے تھے, یا تقریباً 4:45 کہہ رہے تھے کہ روز اس کا سحری کا ٹائم تھا, لوگ سحری لینے گئے ہوئے تھے, کوئی سحری کر رہے تھے. اس وقت جو ہے یلغار کی گئی پھر, اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اور وہ جو لاشیں تھیں ان کی بڑی جو ہے نا وہ توہین کی گئی, بے حرمتی کی گئی. وہ لاشیں بھی لے لی گئی, وہ لاشیں بھی اٹھا لی گئی. اور یہ, لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نظام کو مشورے کون دے رہا ہے. یہ نظام ابھی تک گولیاں چلا رہا ہے اور لوگوں کو گولیاں مار رہا ہے. ان کو کون مشورے دے رہا ہے, ان کا مشیر کون ہے, بجائے اس کے کہ کوئی جو ہے نا وہ پانی ڈالیں, یعنی آگ پہ کوئی پانی. یہ ہر کوئی پیٹرول, اور ہر کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہونا تو وہ ہر مسئلے کو کیل سمجھتا ہے اور وہ ٹھوک دیتا ہے. یہ بہرحال بلوچستان میں نواں چاند چاڑا ہے نا. اور آپ دیکھتے ہیں اس کا جو ہے نا وہ کیا, سوشل میڈیا پہ تو جی آگ لگی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہیں, سوشل میڈیا پہ جو بیانات ہیں, سوشل میڈیا پہ جو رد عمل ہے وہ تو بتایا نہیں جا سکتا. یہ تو میں نے آپ کو جو ہے نا مدعا بیان کیا ہے کہ یہ مدعا ہوا ہے وہاں پہ. پھر وہاں پہ لاشوں کی بات چل رہی ہے, 13 لاشیں, وہ یعنی تابوت بھی جو ہے نا وہ خون سے بھرے ہوئے تھے, ان کو پوری طرح دفنایا نہیں گیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ لاپتہ افراد تھے, پہلے ان کو مسخ کیا گیا. یہ مسخ کون کرتا ہے لاشوں کو, یعنی مجھے تو نہیں پتا. وہاں ہم نے سنا تھا یہ ذاکرین سے, علماء سے, وہاں ہم نے سنا تھا ادھر کربلا میں یا اور مواقع پہ بھی ہلاکو خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے معتصم باللہ کو جو ہے نا وہ قالین میں لپیٹ کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے, اور جب قالین سے نکالا تھا تو نرا قیمہ تھا. اسی طرح کربلا میں کہا جاتا ہے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسموں پہ. یہ ذاکرین کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ مسخ کر کے دفن کیا گیا عیدی کے ذریعے, پوری طرح مٹی بھی نہیں ڈالی گئی. اب وہ جو ہے نا یہ بلوچستان یکجہتی کونسل والے کہتے ہیں یعنی ماہرنگ بلوچ لوگ یہ لاپتہ افراد تھے, رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. حکومت کہتی ہے کہ ڈی این اے کروایا گیا, اور یہ وہ جو جعفر ایکسپریس والے دہشت گرد تھے یہ وہ جو ہے نا وہ ہیں. اصل میں پرابلم کیا ہے, پرابلم ہے اس کا ڈیفیسٹ ہے جو ہے نا وہ اس کا کانفیڈنس کا, اعتماد کا فقدان ہے. کوئی اعتماد اس سسٹم پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لینا جو ہے نا ڈی چوک میں کیا ہوا, وہ گلے لگاتے ہوئے اور بڑیاں سیلفیاں, اور رات کو کیا ہوا. یعنی ڈیفیسٹ ہے, اعتماد کا فقدان ہے. ابھی بھی وہاں پہ گھڑمس مچا ہوا ہے بلوچستان میں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ کس ایجنڈے پہ ہیں, یہ مشرقی پاکستان کے ایجنڈے پہ سسٹم ہے, یہ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو عام بندے ہیں, یہی سارا دن یہی سیر کھپاتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, خبریں سنتے ہیں. بہرحال جی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک سرکاری ٹی وی پہ ایک بیٹھا ہے بھومپو, یعنی جو ہے نا وہ لفافہ, سفارشی یہ برتھی ہوئے ہیں, ان میں جو ہے نا اہلیت ہے نہیں, ان میں جو ہے نا منہ سے چاٹنے کی, زبان سے چاٹنے کی اہلیت ہے. انہوں نے جو وہ کہا ہے کہ جو ماڈل ہے نا شمالی کوریا کا,
شمالی کوریا کا ماڈل اپنانا چاہیے۔ شمالی کوریا کا ماڈل کیا ہے؟ شمالی کوریا کا ماڈل یہ ہے کہ جی ایک بندہ جو ہے نا اس نے کچھ غلط کیا ہے نا حکومت کے خلاف، تو وہ پورا خاندان وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کو قید ہو جاتی ہے۔ خاندان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹھیک تربیت نہیں کی۔ اب یہ جو بندہ تھیوری دے رہا ہے پتہ نہیں اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں۔ یعنی یہ وہ مثال ہے، وہ آپ جانتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کا واحد بیٹا تھا کنعان، اور وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ یعنی کنعان کو گرفتار کرنا ہے نا، پھر نوح علیہ السلام اور ان کی بیٹی ان کی گھر والی کو بھی معاذ اللہ گرفتار کرنا ہے کہ آپ نے ٹھیک تربیت نہیں کی، نعوذ باللہ۔ اس لیے کنعان یہ بتایا جا رہا ہے، اور کنعان کو ڈبویا تھا تو نوح کو بھی ڈبونا تھا کہ آپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ یہ میں اس کی آپ کو مثال کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو بندہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کہتا ہے نا تو پورا خاندان لپیٹ لیا جائے۔ یعنی شمالی کوریا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، پیونگ یانگ میں آپ پہنچ گئے ہیں پاکستان سے۔ ایک اور سابقہ فوجی افسر ہے اور یہ ادھر گھس آتے ہیں۔ فوج میں اکثر عموماً تنخواہ ہوتی ہے، پھر پولیس میں گھس آتے ہیں، مال حلوہ مانڈا یعنی روکڑا، اور یہ اتنے لائق بھی نہیں ہوتے۔ یہ ایک کوٹا ہے کہ فوج سے ادھر گھس جاؤ۔ فوج تو آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان میں جو ایماندار ہے وہ فوجی ہے، پاکستان میں جو محب وطن ہے وہ فوجی ہے، پاکستان میں جو نمازی ہے وہ فوجی ہے۔ فوجی افسروں کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں جو روزہ دار ہے وہ فوجی ہے۔ رشتے کے لیے جو بیسٹ ہے وہ فوجی ہے۔ اس کی پاکستان کی جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ فوجی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل باجوہ ایک اس میں جنج میں گئے، اتھے 1500 بندہ ہے، 1500 بندے جو کس سے ہاتھ نہیں ملایا باجوہ کو، یہ پھر ریٹائرمنٹ تو بعد یہ ہونا ہے۔ لیکن ویسے فوجی، وہ فوجی کہتا ہے کہ 1000 بندہ اگر مار دیا جائے نا پاکستان میں، 1000 بندہ، تو نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ دسو یہ ہیرے کتھائی مل سن تو آپ کو، وہ کیپٹن صاحب ہیں، ویسے ڈی آئی جی ہیں آج کل، لیاقت صاحب، یہ وہ کہہ رہے ہیں آزاد ٹی وی کو 1000 بندہ مار دیا جائے، اور دھڑلے سے نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے آج لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ شمالی کوریا، آپ غلط کام کریں پورا خاندان، میں غلط کام کروں پورا خاندان۔ اور وہ ایک پرانی بات، 1947 بڑھڑا جا بندہ کلین شیپ پتلا جا، اس کو کہہ رہے ہیں خبریں قائد اعظم نہ کہ خبریں محمد علی جناح نہ کہ خبریں اس نے نہ کیا، اس کے ایک ملک بنایا، اس ملک نے نہ پاکستان، وہ آکھنا بھئی اتھے اسلام ہو سی، اتھے ہر کوئی برابر ہو سی، اتھے انسانی حقوق ہو سن، اتھے جربہ گاؤ سی، اسلام نہیں تے لٹرن بٹرن۔ حالانکہ اس کو مولانا ابوالکلام آزاد منع کیتا ہے، اس کو مولانا مودودی منع کیتا ہے، اس کو ہوری بہت سارے بندے منع کیتا ہے کہ راکھ لو اے جرنیل او حال کرے سون اے جرنیل عوام نال او حال کرے سون، تو نہ دیکھ سی نہ آ کے نہ دیکھ سی۔ اور وہی بات ہوئی، وہ 1948 اپنا ایمبولینس سے جان چھڑا گیا، وہ بھی خیر نہ بند کی تھی 2 گھنٹے مکھی نہیں اڑا سکتے تھے۔ اس دور میں کینسر ہونا، پہلے ٹی بی پھر کینسر پھیپھڑوں کا، آپ اندازہ کریں، دوائیاں بھی نہیں تھی، وہ بھی بند کر دی گئی ایمبولینس، مطلب بند کر دی گئی، مطلب کہ بھائی بہرحال اس کو ٹورا ہے نا، اس تو بعد جڑا ہے نا جی، اس تو بعد تساں دیکھنے پہ ہو سارے خاندان کو گرفتار کر گئے نو، 1000 بندے کو گولی مار دیو، سارے کو مار دیو، ٹھیک ہے جی، سارے کو مار رہے ہو، قائد اعظم نہ تے ملک ہے ہی نہ۔ تو صاحب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رعایا آپ کہاں سے لیں گے، کن پہ آپ ٹینشن توپاں ٹینک، 20 دن ہو گئے ہیں جعفر ایکسپریس بند ہے، اڑے جاؤ کھلواؤ جعفر ایکسپریس۔ پہلے بھی وہاں پہ، اب بلوچستان والے کیا کریں، یہاں پنڈی سے نا اسٹیشن سے پتہ کریں لاہور میں ایک دن میں کتنی ٹرینیں جاتی ہیں پتہ کریں، اور یہ اپنے اسٹیشنوں سے پتہ کر لیں کہ آپ کے اسٹیشن سے کوئی گاڑی کوئٹہ جاتی ہے، خود پتہ کریں۔
کوئی گاڑی یوب جاتی ہے، کوئی گاڑی تربت جاتی ہے، کوئی گاڑی بارکھان جاتی ہے، پوچھ لیں اپنے اسٹیشن سے، ادھر میں پتہ کروا دوں گا، وہ کیوں نہ باتیں کریں۔ ایک ٹرین جاتی تھی وہ بند ہے، اب باہر کوئی جہازوں پہ جائے، بسوں پہ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ دیکھ کے کہ ادھر آ جی، چاہے کتنا گزاری ہے رات بھی، ادھر آ، ادھر کھولے نا، ادھر کھولے۔ شریف بندوں کے لیے شمالی کوریا، جعفر ایکسپریس کھولیں، جعفر ایکسپریس کے آگے ٹینک لگائیں کہ آئے کوئی، ٹینک لگائیں اس کے آگے، اس کے اوپر جہاز چلائیں کہ کوئی آئے مقابلہ کرے۔ لیکن ہمارے لیے شمالی کوریا ہے جی، وہ میں دوبارہ گلہ یاد کراتا ہوں، لائک والا بھی اور پوری ویڈیو نہ دیکھنے والا بھی، عجیب بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو پھر بھی آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دے، ان کی قبر کو ٹھنڈا ٹھار کر دے، ان کی قبروں کو جو ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔